बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली मीर गंडापुर साहब भी फिलासफर बन गए हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में जीतता वो है जो अपने असूलों पर खड़ा रहता है, अपने नजरियात पर खड़ा रहता है। तो गंडापुर साहब कितने अपने असूलों पर और नजरियात पर खड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब बार बार ये पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो अब इस बात का पता चल गया है कि उन्हें क्यों निकाला, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को चैलेंज कर दिया है। अब क्या चैलेंज किया, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जो पकड़ दकड़ हुई, जो मुकदमा दर्ज किए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाकर जेलों के अंदर बंद किया गया, उनकी अब जमानतें हो गई हैं ऑलमोस्ट। काफी सारे लोगों को पकड़ा हुआ था, लेकिन उनमें से 120 लोगों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है और अदालत ने उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। यह बहरहाल एक तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये सियासी बुनियादों पर FIRs हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, उन्हें पकड़ा गया, उनकी दरखास्त मानते बहुत पहले मंजूर हो जानी चाहिए थी। इतनी देर बाद ये जो फैसला हुआ है, मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन चलें, इंसाफ तो खैर पाकिस्तान में वैसे भी कभी प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन 26 नवंबर से लेकर अब तकरीबन 3 महीने ऑलमोस्ट होने को हैं। तो अब अगर इनकी जमानत हुई है तो ये टू मच, बहुत ज्यादा टाइम है। इनकी जमानतें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी सेशन कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जाना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावे और वादे तो बड़े लंबे लंबे करते हैं, लेकिन वो अपने वर्कर्स के साथ उस तरह से खड़े नहीं होते, उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं करते। चले खैर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बातें कुछ और करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होते हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को, इन जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं, उनको बर वक्त प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था। अगर बाकायदा इनके केसेस की पैरवी की जाती तो शायद इतना लंबा टाइम ना गुजरता। मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, इनको 2, 4, 5 दिन के अंदर इनकी जमानतें हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर 3 महीने का टाइम लगा तो ये टू मच है। अच्छा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया पर मरियम नवाज और अदारों के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी हो रहा है, पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप बदतमीजी करेंगे, बदतहजीबी करेंगे, नफरत फैलाएंगे, तजहीक करेंगे और किसी की इज्जत को उछालेंगे, तो फिर FIR का अंदराज तो होगा। बड़े सारे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं या फौज के खिलाफ हैं। वो तनकीद करते हैं, जी देखें मुकदमा दर्ज कर दिया, देखें जी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो गया। मतलब कि रोने धोने का इनको पता है कि अगर पर्चा होगा तो रोना है, घर में पुलिस आएगी तो रोना है, को पकड़ा जाएगा तो रोना है। लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आती कि किसी की इज्जत को भी नहीं उछालना चाहिए, किसी की तजहीक भी नहीं करनी चाहिए, अदारों के खिलाफ नफरत भी पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से AI बेसिस वीडियोस बनाकर अदारों को तनकीद करेंगे, या आप फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अजीबोगरीब किस्म के वो तस्वीरें बना के या उनकी वीडियोस वगैरह बना के, या मरियम नवाज की, ये अक्सर मैं देखता हूं टिकटॉक के ऊपर इस तरह की वीडियोस चल रही होती हैं AI बेस्ड, कि जनरल आसिम मुनीर है एक तरफ और एक तरफ मरियम नवाज। तो ऐसे ये क्या मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं कि वो जिस तरह से बेहुदा अंदाज में उनको दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ हैं, डांस कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो बुरी बात है, बहुत गलत बात है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और अगर मुकदमात हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो सही हो रहा है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ना ही इस बात के ऊपर इस तरह से तनकीद होनी चाहिए। अच्छा जी, बात करेंगे इमरान रियाज खान की, क्योंकि वैसे तो जब वो पाकिस्तान में थे उस वक्त ही उन्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब तो वो क्या कहते हैं कि उनके सर के ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं ना। अब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो अब किसी का कोई लिहाज नहीं, लिहाज पहले भी नहीं था, लिहाज अब भी नहीं है। इनके ऊपर जितनी पहले भी सख्तियां आई हैं ना, उनके अपने रवैये और उनकी अपनी जुबान की वजह से आई हैं। तो अब तो चूंकि वो यहां पे है नहीं, तो कौन पूछने वाला है, जो मर्जी करते रहें। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा कि सारे सरकारी
اور عسکری وسائل استعمال کر کے ایک ماہ کی فری ہینڈ تیاری اور کھلا پیسہ استعمال کرنے کے بعد بھی اگر احسن اقبال نارووال جلسے میں ٹک ٹاکرز کے لیے 10-12 ہزار سے زائد بندے نہیں نکال سکے تو مطلب حالات بہت پتلے ہیں، مخالف وہ زنجیروں میں جکڑ کر بھی جیت کا کوئی امکان نہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے یا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ 10-12 ہزار بندے نہیں نکال سکے یا جو بھی صورتحال ہے، مجھے اعتراض ہے صرف لفظ پر ٹک ٹاکرز، کہ اب ٹک ٹاک کون استعمال نہیں کرتا؟ بندہ آپ سے پوچھے کہ جناب آپ ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں۔ آپ کا لیڈر عمران خان صاحب وہ ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے، وہ بھی ٹک ٹاکر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ٹک ٹاک کو استعمال کرتا ہے، ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو تضحیک کرنا، انسلٹ کرنا، برے الفاظ کا جان بوجھ کر استعمال کرنا کہ وہ ٹک ٹاکر ہے، مطلب آپ کے نزدیک دنیا میں صرف ایک ہی بندہ صحیح ہے، ایک ہی بندہ راہ راست پہ ہے، ایک ہی بندہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہے اور وہ صرف عمران خان ہے، باقی اس کے علاوہ سارے کافر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بات ضرور کریں، تنقید ضرور کریں، جو بھی آپ کسی کے اوپر پازیٹیو نیگیٹو بات کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایسے کسی کو ٹک ٹاکر کہہ کے کسی کی انسلٹ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بری بات ہے۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کریں گے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے دمکی امیز انداز میں گفتگو کی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں چڑھائی کر دوں گا، میں اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دوں گا، میں اسلام آباد کو فتح کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج انہوں نے ایک بات کہی ہے، مجھے وہ بات پڑھ کے لگا کہ پتہ نہیں گنڈا پور صاحب میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے، وہ فلاسفر ہی بن گئے ہیں۔ چلیں، گنڈا پور صاحب کی ایک فلاسفر سے ہٹ کے انہوں نے ایک اچھا کام بھی ویسے کیا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جیتتا وہ ہے جو اپنے اصولوں پر کھڑا رہتا ہے، اپنے نظریات پر کھڑا رہتا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس اصول کی بات کرتے ہیں، کس نظریے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے تو ان کے اندر کوئی ایسا کوئی اصول والی بات، کوئی ضابطے والی بات، کوئی نظریے والی بات، کوئی ایسی کوئی انٹلیکچوئل بات مجھے تو آج تک نظر نہیں آئی۔ مطلب کہ آپ بات کرتے ہیں اصول کی، تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا، آپ کو ایک صوبے کے حوالے سے بھی ایک عہدہ دے دیا، چلیں بعد میں وہ آپ سے واپس لے لیا گیا ہے، آپ کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن آپ نے عمران خان صاحب سے کون سی وفاداری کی ہے؟ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کون سی وفاداری کی ہے؟ آپ کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں، بہت لمبا دور جا کے نہیں، یہ تقریباً 2-4 مہینے ہم پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں کہ آپ کا کنڈکٹ کیا تھا۔ باتیں آپ کی سنیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ آخری کال ہو گئی، میں کفن باندھ کے نکلوں گا، میری لاش ہی واپس آئے گی، میں ڈیلا جیل کے اوپر حملہ کر دوں گا، میں عمران خان کو 2 ہفتوں کے اندر رہا کروا دوں گا، لیکن آپ کبھی کسی جلسے میں ٹائم پہ پہنچے کوئی نہیں، جلسہ ختم ہوتا ہے تب آپ وہاں پہ پہنچتے تھے۔ آپ کی اگر بات کریں، جب عمران خان کی رہائی کے چکر میں آپ کے پی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں لے کے گئے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کو جس طرح سے وہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑا، مطلب کہ جو بندہ لیڈ کر رہا ہے، جو بندہ سربراہ ہے، جو بندوں کو کے پی کے سے لے کے آ رہا ہے، وہ خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ غداری، عمران خان صاحب کے ساتھ غداری، اور جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کے آئے تھے ان کے ساتھ غداری۔ تو کس اصول اور نظریے کی بات کرتے ہیں آپ تو ان لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں سے نکلا، میں بھاگا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں نے 12 اضلاع کراس کیے۔ آپ اسلام آباد سے بھاگے، وہاں کے پی کے اسمبلی سے نکلے تھے۔ تو کس اصول اور نظریے کی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کہتے تھے کہ میں سر پہ کفن باندھ کے نکلوں گا، میں عمران خان کو رہا کروائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، یہ آخری اور فائنل کال ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو جس طرح سے آپ نے ذلیل کروایا، جس طرح سے لوگوں کو آپ نے مار وہاں پہ ان کو پڑ رہی تھی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ باتیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور شرم محسوس کرنی چاہیے کہ 24، 25 اور 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حکومت نے کیا کیا، کیا غلط کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ سپہ سالار تھے، آپ سربراہ تھے، آپ ذمہ دار تھے، آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ کچھ بھی ہو جاتا، گولیاں چل جاتی، توپیں چل جاتی، کچھ بھی حالات ہو جاتے، آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ جب آپ ہی وہاں سے بھاگ گئے، اگر سپہ سالار موقع پہ نہیں رہے گا تو جو ساتھ آئے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کیسے کھڑے رہیں گے؟ بگدڑ مچے گی،
افراتفری کا عالم ہوگا, باغم باغ ہوگا. تو ایسے ہی ہوا, لوگ وہاں سے بھاگے, لاپتہ ہوئے, مر گئے, زخمی ہو گئے, جو کوئی بھی صورتحال ہو گئی. لیکن اس کا اصل ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے. جو کچھ بھی ہو گیا تھا, گنڈا پور صاحب کو وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ گنڈا پور کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا یا اس کو کوئی چوٹ لگاتا یا اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہونا. وہ ایک اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضابطے کی بات, نظریات کی بات, اصول کی بات, ان کو آپ رہنے دیں. آپ سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو دیکھیں. بلکہ میں بار بار اس بات کو پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ خاص طور پر جب آپ لوگوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے, وہ بڑی ذلت والی بات ہے. اور 26 نومبر کو جو آپ فائنل کال لے کے نکلے تھے اور لوگوں کو وہاں مرتا چھوڑ کے, میدان چھوڑ کر آپ بھاگ گئے تھے, وہ بھی بڑی ہی ذلت والی بات ہے. اس سے بڑی ذلت والی اور بے شرمی والی بات نہیں ہو سکتی. اچھا جی, بات کریں گے 5 ججز کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار ایجاد اسحاق شامل ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہے وہ صحیح ہے, اور آئی تھنک سو کہ انہیں ریلیف ملنا چاہیے. اچھا جی, بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب کی. مروت صاحب بھی علی امین گنڈا پور کی طرح ہی ہیں, تھوڑا سا فرق ہے ان میں, کیونکہ گنڈا پور کو بھی بات کرتے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور شیر افضل مروت کا بھی حال وہی ہے. اچھا, جب پارٹی میں تھا تو تب بھی اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں, پارٹی کے ساتھ وفادار ہونا ایک الگ بات ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ خیر خواہ بھی ہوں, آپ کے ساتھ وفادار بھی ہوں, لیکن آپ پھر پارٹی کو نقصان بھی پہنچائیں اور آپ کو بار بار شو کاز نوٹس بھی دیا جائے, آپ کو اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول نہ ہو, آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سی بات کس کے ساتھ کرنی ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنی, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہ ہو, اور اب آپ کو جب پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے تو آپ کو تو اپنا رویہ تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے نا. تو ابھی بھی آپ پارٹی کے لوگوں کے اوپر حملہ ور ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں. عمران خان کو بھی آپ نہیں بخشتے, کہتے ہیں وہ کانوں کا کچا ہے, وہ اس کے کان میں کوئی بھی خسر پسر کر دے تو اس کی بات مان لیتا ہے, وہ مطلق العنان ہے, وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, واٹ ایور. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. آپ کا رویہ اگر اسی طرح سے رہا تو آپ کو دوبارہ پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا. میرا خیال تھا کہ جس طرح سے آپ کو پہلے معافی مل گئی تھی, آپ کو اب بھی معافی مل جائے گی, آپ کو پارٹی میں دوبارہ سے لے لیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے تحریک انصاف میں لوگ ایسے ہیں جو آپ کی سفارش کر رہے ہیں, عمران خان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لے لیا جائے. لیکن جس طرح سے اب آپ کا رویہ ہے, یا جس طرح سے 2-4 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے وہاں کہا کہ مجھے بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے, مجھے کیوں نکالا, تو حکومتی اراکین نے جس طرح سے آپ کا مذاق اڑایا, ڈیسک بجائے, کہہ لگائے, نعرے لگائے. تو میرا خیال ہے کہ شکوے شکایت ضرور کریں, لیکن اپنوں کے ساتھ کریں. اگر آپ مخالفین کے سامنے جا کے شکوے شکایت کریں گے تو پھر تو آپ کا ٹھٹھا ہوگا, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے عمران خان کی انسلٹ کروائی ہے, اور جگہ جگہ انٹرویوز دے کر بھی آپ عمران خان کو انسلٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اب آپ کا کنڈکٹ ہے نا, تو شاید اب آپ کو پارٹی میں واپس نہ لیا جائے. تو آپ اب بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, تو اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی اب وجہ بتا دیا کہ آپ کو کیوں نکالا ہے. آپ کا ویسے یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے مجھے پارٹی سے باہر نکالا ہے, تو انہوں نے اس بات کا کیا جواب دیا. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کو میری وجہ سے نہیں نکالا گیا, ہمارا کوئی ذاتی یا نظریاتی اختلاف نہیں ہے, متعدد پارٹی رہنماؤں نے ان کے خلاف شکایت کی تھی. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا شیر افضل مروت نے بد زبانی کی اور پارٹی پالیسی کے برعکس بیانات دیے. شیر افضل مروت نے سعودی حکومت مذاکراتی عمل سے متعلق بھی متنازع بیانات دیے.
ایسی صورت میں عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ شیر افضل مروت نے تنقید یا مناظرہ کرنا ہے تو عمران خان سے کریں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا کہنا تھا، شیر افضل کے راستے میں نہیں کھڑا ہوں، نہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ عمران خان شیر افضل مروت کو واپس لانا چاہیں گے تو واپس لائیں گے، عمران خان ان کو باہر رکھنا چاہیں گے تو باہر رکھیں گے، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرا بھی خیال ہے کہ آپ اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے، آپ اگر دوسروں کو انسلٹ کریں گے، آپ وہ سعودی حکومت کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز تو بھگتنے پڑیں گے، واٹ ایور۔ اچھا جی، علی مین گنڈا پور کے اوپر جہاں میں نے آج تنقید کی ہے وہاں میں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ مریم نواز کو انہوں نے چیلنج دیا ہے کام کرنے کے حوالے سے۔ یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں، آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا یہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، تم نے کیا کیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں گا۔ عوام کی بات کریں، صوبے کی بات کریں، لوگوں کے مفادات کی بات کریں، اس طرح کا کمپٹیشن کریں، سیاسی طریقہ کار اختیار کریں۔ جس طرح سے وہ آپ کا رویہ ہے نا، یا ماضی میں جو بھی آپ کا رویہ رہا ہے، وہ جلاؤ گراؤ والا، توڑ پھوڑ والا، سر پہ کفن باندھنے والا، فائنل کال والا، میں عمران خان کو رہا کروا دوں گا 1-2 ہفتے کے اندر اندر، میں چڑھائی کر دوں گا، میں فتح کر دوں گا، میں حملہ کر دوں گا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اب آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بات صحیح ہے۔ تو علی مین گنڈا پور نے کیا کہا وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی مین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جتنے فیصد طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں ہم بھی اتنے فیصد دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز حکومت خیبر پختونخوا کی طرز پر اپنے شہریوں کو مفت صحت کارڈ دے۔ اچھی بات ہے، چیلنج کریں، آپ جو اچھا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، کرنا چاہیے اور دوسروں کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن بنے گا اور الٹیمیٹلی کس کا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کا فائدہ ہوگا، صوبوں کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری آبادی کو صحت کارڈ پلس دیا، اب لائف انشورنس کی سہولت دے رہے ہیں۔ حکومت پنجاب بھی اپنی پوری آبادی کو یہ سہولیات دے، بہت اچھی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آمدن میں 55% اضافہ کیا، پنجاب بھی اپنی آمدن 12% سے 55% تک بڑھائے۔ علی مین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا کے پاس خزانے میں 176 ارب روپے کا سرپلس پڑا ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ٹارگٹ حاصل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ پنجاب کو IMF کی طرف سے 300 ارب روپے سرپلس کا ہدف دیا گیا تھا، حکومت پنجاب نے الٹا 146 ارب روپے کا خسارہ کیا۔ علی مین گنڈا پور نے کہا کہ ہم 4000 مستحق بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کارکردگی کے برابر بھی نہیں۔ تو میں علی مین گنڈا پور کی اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس نے جو کیا، جو کہا، وہ صحیح کہا اور اچھا کیا۔ میں پھر اگین کہتا ہوں کہ آپ کے درمیان ایک اچھا کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے، اس سے صوبے کو فائدہ ہوگا، اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، آپ بتائیں آپ نے کیا کام کیا ہے۔ اس مقابلے بازی میں عوام کا اور پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ سیاست کریں لیکن نفرت نہ پھیلائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی ایسا کام، ایسی حرکت نہ کریں جس سے عوام کا نقصان ہو، جس سے صوبوں کا نقصان ہو، جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ مقابلے بازی کریں لیکن جو کچھ بھی کریں وہ عوام کی بہتری کے لیے اور ویلفیئر کے لیے کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔